अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्रोग्राम रोशन सितारे में आज हम हाजिर हैं एक ऐसी इल्मी शख्सियत कि जिनके इल्म की रोशनी न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में और आपके इल्म से फैज़ हासिल करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। शहर से दूर एक ऐसी जगह के जहाँ पर बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पीछे ये इतना बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर पे उसका तारुफ भी करवाएंगे। और फिर एक आलीशान अदारा, ये बहुत बड़ा इल्मी काम है और यकीनन आज ऐसी हस्तियों की वजह से ये दुनिया आबाद है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद गजनफर हुसैन शाह कादरी शाज़ली साहिब, सरबरा अदारा शबाब अहले सुन्नत पाकिस्तान, बानी व मोहतमिम जामिया रूमिया रिजविया लाहौर। क़िबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। खैरियत से है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपकी। क़िबला अगर इजाज़त हो तो हम कुछ आपकी ज़िंदगी के हवाले से सवालात करना चाहते हैं जी, और उसके अंदर आपकी इजाज़त दरकार है। क़िबला माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत अदारा और इतना इल्मी काम, माशाल्लाह बड़ी बरकतें हैं। तो हम ज़िंदगी के हवाले से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल ज़िंदगी है, उसके हवाले से चंद एक सवालात करने हैं और इब्तिदा जो है वो इससे हम करते हैं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ पे हुई और फिर इब्तिदाई तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और आपके हमरा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ नहायत ही मुखलिस शख्सियत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल चिश्ती साहब और उनके हमरा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान मदनी साहब, भाई मोहम्मद मुदस्सिर, भाई मोहम्मद मुबश्शिर और भाई मोहम्मद शाहिद तशरीफ़ लाए। सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरी जो पैदाइश है 1990 की। अच्छा जी, और इधर जो अपना इलाका है शादरा लाहौर जी, यहीं पे हुई। अच्छा। और जो हमारा घराना है, हम चूँकि सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाअल्लाह। वालिद गिरामी और दादा जान इसी सिलसिले के साथ वाबस्ता हैं। घर का माहौल जी, मजहबी था शुरू से ही, तो दादा जान की ख्वाहिश थी कि कोई एक बेटा हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए। माशाअल्लाह। तो वालिद साहब को कहा कि हम 4 भाई हैं, जी, तो एक बेटे को लाजमी हाफ़िज़ कुरान बनाना है। माशाअल्लाह। तो बस अल्लाह ताला का इंतखाब था कि वालिद साहब की नज़र मुझ पे पड़ी। माशाअल्लाह। तो कहा बेटा तुमने हाफ़िज़ कुरान बनना है। ये ठीक है। जो इब्तिदाई तालीम हासिल की स्कूल से, जी, आम तौर पे प्राइमरी की जाती है, मैंने भी प्राइमरी की। वहाँ जब पास कर ली तो उसके बाद दरसे में दाखिला ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ था पढ़ने का, बग़ैर माँ बाप के डांटे और ज़ोर दिए और इसी तरह कारी साहिबान के मारे बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने से पढ़ा है। 1.25 साल के अंदर अल्लाह के फजल व करम से मैंने मुकम्मल कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर लिया। माशाअल्लाह। उसके बाद जब मुकम्मल हिफ़्ज़ हो गया तो कारी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि शाह साहब आपने क्या करना है। अब मुझे पता नहीं था, मैं तो बस ये दुरानिया जो हिफ़्ज़ का था, बस कुरान पाक पढ़ता रहता था, कुछ मालूमात नहीं थी इस हवाले से। तो उन्होंने कहा आप दर्स निज़ामी कर लें। अच्छा। दर्स निज़ामी क्या होती है? आलिम दीन, उलमा अंबिया के वारिस है, इनकी बड़ी फजीलत है, इनको देखना इबादत है, इनके पास बैठना इबादत है, इनको मिलना इबादत है। माशाअल्लाह। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी आलिम को देखता है गोया कि वो मुझको देखता है,
جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا کہ وہ مجھ محمد عربی کی صحبت میں بیٹھا، جو کسی عالم سے ملا گویا کہ وہ مجھے ملا۔ صحیح۔ تو انہوں نے اس طرح کا ذہن جب بنایا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میں گھر گیا اور والد صاحب کو، والدہ کو جا کے میں نے کہا کہ میں نے درس نظامی کرنی ہے، عالم دین بننا ہے۔ اور یقین کریں انہوں نے پہلی بار ہی جب سنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، اس رستے پہ لگے ہیں تو ہم آپ کو ادھر ہی لگائیں گے۔ تو جامعہ میں داخلہ لے لیا، 1 سال پڑھا تو پھر اچھا اس حوالے سے حفظ کے بعد پھر کون سے ادارے سے؟ بالکل متصل، کوئی ٹائم یعنی ویسٹ نہیں کیا، بالکل ہوتے ہیں نا کہ یعنی حفظ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں سال 2 سال، پھر جا کے یار چلے یہ کر لیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ادھر سے حفظ مکمل ہوا، ادھر سے فوراً یعنی میری تقریباً عمر ہوگی اس وقت 11 سال، اچھا میں حافظ بن چکا تھا۔ جی جی۔ اس کے فوراً بعد میں نے داخلہ لیا دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے ابتدا کی تھی۔ اچھا کس جگہ پہ؟ مار روڈ پہ، اچھا یہاں پہ میں نے ابتدا کی تھی درس نظامی کی۔ اس کے بعد فیضان مدینہ جو کانا 9 ہے وہاں پہ، اور پھر جب شوق پیدا ہوا کہ یار ان کتابوں کو نا ذرا گہرائی سے پڑھنا چاہیے، تو ماہر ترین جو ہے اساتذہ ان کی تلاش کے لیے میں نکلا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر لاہور میں جتنے ادارے ہیں تقریباً، جامعہ نظامیہ ہے، نعیمیہ ہے، حجویریہ ہے، رسولیہ شرازیہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں گیا ہوں، کچھ عرصہ یہاں پہ پڑھا۔ ان تمام اداروں سے فیض حاصل جی جی، جہاں پہ نام سنا کوئی اچھا استاد ہے، اچھا مدرس ہے، تو ان کے پاس گئے۔ شرک پور روڈ پہ نئی آبادی پہ استاذ العلماء حضرت استاد غلام محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی، ان کا نام سنا ہم نے جامعہ رسولیہ شرازیہ میں، کیونکہ وہ ایک عرصہ وہاں بھی پڑھاتے رہے۔ تو جب انہوں نے وہ جو صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب ہیں، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے میاں صاحب، جو انہوں نے کہا آپ کی تڑپ بڑی ہے، شوق بڑا ہے، تو آپ کی پیاس وہ بجھائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم ان کو نہیں جانتے تھے، ان سے ایڈریس لیا تو ہم پہنچ گئے۔ جی جی۔ اس وقت ہمارے پاس سائیکل ہوتی تھی، یعنی ہم ادھر سے چلے ہیں بلال گنج سے، جی جی جی، جامعہ رسولیہ شرازیہ سے، اور ادھر پہنچے ہیں شرک پور روڈ پہ نئی آبادی پہ۔ تو ان کے پاس بھی کچھ عرصہ ہم رہے۔ پھر اسی طرح پتہ چلا کہ ادھر شاد باغ میں مفتی عبداللطیف جلالی صاحب، ان کی جہاں پہ مسجد ہے وہاں پہ ایک استاد ہیں حضرت علامہ مولانا استاد محمد عبدالرازق اچھا حبیبی حسینی صاحب، ماشاءاللہ۔ تو بڑے اچھے استاد ہیں، بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ تو ہم پھر ادھر چلے گئے۔ ادھر چونکہ مفتی صاحب بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ، تو ظہر کے بعد ہم مفتی صاحب سے بھی ماشاءاللہ استفادہ کرتے تھے۔ فرسٹ ٹائم مولانا استاد عبدالرازق صاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ابتدائی جو کتابیں ہم نے ان سے پڑھی اور پھر استاد یہاں پہ یہ جو کالا خطائی ہے جنابوں کا ادارہ تھا، حاجی پیر صاحب جو جیلم والے ہیں، کالہ شریف والے، خواجہ محمد صادق صاحب کے لخت جگر صاحبزادے جو ہیں، ان کا یہاں پہ ادارہ ہے، 2 مسجدیں ہیں، طالبات کا بھی ادارہ ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ استاد تشریف لائے تو ہم بھی یہاں پہ، چونکہ علاقہ بھی اپنا تھا، بڑی خوشی ہوئی۔ تو 1 سال پھر ہم نے یہاں پہ پڑھا۔ پھر اس طرح مزید جو ہے وہ علم کی تلاش میں نکلے، مختلف جگہوں پہ، فیصل آباد چنیوٹ کے درمیان اسلامک یونیورسٹی ہے، اچھا، قاضی صاحب نے بنائی، وہ محدث اعظم اسلامک یونیورسٹی کے نام سے۔ وہاں پہ بندیالوی استاد تھے، استاد غلام مرتضیٰ عطائی صاحب، جی، ان سے بھی پڑھے۔ پھر آگے تونسا شریف نکل گئے، اچھا، وہاں پہ نام سنا استاد مفتی مسعود بندیالوی صاحب۔ تو جب بندیالویوں کے پاس گئے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بندیالویوں کا جو انداز تدریس ہے وہ تھوڑا سا منفرد ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے، اور بڑا جامع معنی ان کا انداز ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اصل جو ہمارے پاس آیا ہے وہ مدرس بن کے جائے۔ جی جی ایسے ان کا سند کے لیے یا امتحانوں کے لیے نہیں پڑھاتے۔ اور پھر اس طرح تلاش کرتے 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 پہنچ گئے استاد کی بلا غلام محمد تونسوی رحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیلم میں جامعہ نوشاہیہ کشمیر کالونی، ماشاءاللہ۔ وہاں پہ پھر بقیہ جو ہماری کتابیں رہتی تھی ہم نے ان سے پڑھی، یعنی مکمل درس نظامی ہم نے وہاں سے کی ہے۔ یہ استاد کی بلا غلام محمد تونسوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ شاگرد ہیں امام المنطق استاد العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ کے۔
بڑا اور نام ہے ان کا۔ وہ شاگرد ہیں علامہ یار محمد بندیالوی علیہ رحمہ کے، ہوں، اور وہ شاگرد ہیں علامہ ہدایت اللہ رام پوری علیہ رحمہ، اور وہ شاگرد ہیں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی یہ کیا سلسلہ بات، خیر آبادیہ تھا، پھر یہ سلسلہ صحیح۔ یہ بندیالوی بنا ہے۔ صحیح صحیح، جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا علمی سفر۔ اور قبلہ ظاہر ہے اس پورے عرصے میں تقریباً یعنی کہ کوئی 10 12 15 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے حفظ سے لے کر یہاں فراغت تک، جی جی تو دوران طالب علمی کیسے حالات تھے، گھریلو معاملات کیسے چلتے تھے؟ اور ہوتا ہے نا کہ مشکلات آتی ہیں، ظاہر ہے اتنا لمبا سفر طے کیا، اس سفر میں کبھی دکھ، کبھی تکلیفیں، کبھی پریشانیاں، کیسے حالات؟ جب مدرسے میں گئے ہیں تو استادوں نے پہلا جو سبق دیا ہمیں، کہا بیٹا علت قلت اور ذلت، ہاں یہ چیز جو ہے نا ضروری ہے۔ ہاں ہاں، علت بھی آئے گی، قلت بھی آئے گی، ذلت بھی آئے گی۔ علت یعنی بندہ بیمار ہوئے گا، جی جی جی، بیمار، نئی نئی بیماری ہیں، طرح طرح کی، خارش ہو جائے گی، الرجی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، گلا خراب ہو جائے گا، یہ مسئلہ وہ یہ مسئلہ، روزانہ تو صبر لگا کرنا رہتا ہے تم نے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ قلت بھی ہوگی، پیسے کی کمی ہوگی، کپڑے کی کمی ہوگی، کھانے کی کمی ہوگی، ذلت بھی ہوگی یعنی مار پڑے گی، بےزتی ہوگی، بچے مذاق اڑائیں گے، استادوں سے مار پڑے گی، لوگ تانے دیں گے، او مولوی آ رہے، او قاری، او حافظ، او مولوی کھاندے بڑے نے، جی جی، یعنی علت قلت ذلت، یہ ان تینوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی، لیکن جو استقامت کے ساتھ مظاہرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر علم جیسی عظیم دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اور جو ڈر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یار میں تو بیمار ہی ہو گیا ہوں، ادھر آ کے تو لنگر کھا کھا کے مدرسے کا میرا تو پیٹ ہی خراب رہتا ہے، صحیح، کبھی مار سے وہ اس عظیم دولت سے محروم ہو جائے گا۔ صحیح، تو یہ الحمدللہ استادوں کا جو پہلا سبق تھا یہ ذہن میں بٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی تکلیفیں اگر آئی بھی تو تکلیفیں بالکل آتی ہیں، جی، آتی ہیں، بلکہ آج کل تو مدارس ایسے ہیں قبلہ کہ ان میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ سہولتیں آئی ہیں نا، علم رخصت ہو گیا۔ علم ہے تنگی میں، علم ہے مشکل میں، تکلیف میں، ظاہر ہے جتنا مشکل وقت بندہ گزارے گا قدر بھی تو قدر بھی اتنی ہوگی، محنت بھی پھر اتنی ہوگی۔ جی 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 جی، صحیح، جب لنگر اچھے آگے، وی آئی پی بریانیاں بننے لگی، کولر مدارس میں رکھ، اتنی سہولتوں کے بعد جب آئیں گی نا، پھر طلباء کا جو ذہن ہے نا وہ کتابوں کی طرف، پڑھائی کی طرف نہیں، کھانے کی طرف، آرام کی طرف ہو۔ صحیح، یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف دیکھیں، انہوں نے کتابیں اتنی اتنی لکھ ڈالی ہیں اور ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس اتنا وقت تھا، کہتے ہیں یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم ان کے اتنے پیچھے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور ہم نے آنکھ کھول لیا تو سہولتوں کو دیکھا ہے، آسانیوں کو دیکھا، اس لیے ہمیں علم کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اور قبلہ دوران طالب علمی مختلف واقعات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، کوئی ایسا واقعہ کہ جو عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے محظوظ کا باعث بنے؟ کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں دورہ طالب علمی میں۔ جی جی، تو ایک طالب علم تھا، تو وہ ایسے بندے کا پیروکار تھا جو علماء کے خلاف ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ علماء کے خلاف تھا، تو اس کا پیروکار نہ استادوں کے پاس آ گیا پڑھنے کے لیے، تو وہ چونکہ تربیت ایسی تھی تو وہ استادوں کا مذاق بھی بناتا تھا، اچھا، یعنی الٹے الٹے نام لینے معاذ اللہ استادوں جی کے، جی جی، کیونکہ اس کا فالوور تھا وہ۔ تو اب جب طلباء کو پتہ چلا، وہ چھپ کے رہ رہا تھا، تقیے سے رہ رہا تھا، تو جب پتہ چلا تو شاگرد تو برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے استادوں کے بارے میں ایسی باتیں ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ تو اس کا ماننے والا ہے، تو اب سب نے نہ مشورہ کیا، مشاورت کی، آج رات نہ اس کو پھینٹی لگانی ہے۔ شاید بھائی ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں مدرسوں میں کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو، یہ ہمارے استادوں سے پڑھ بھی رہا، بکواس بھی کر رہا ہے، اچھا نہ کسی نے مخبری کر دی، اس کو پتہ چل گیا، اب وہ بھی ایک عرصے سے رہ رہا تھا، کوئی نہ کوئی دوست ہوگا اس کا بھی، اس نے بتا دیا۔ اب وہ جو جتھا طلبہ کا آ رہا تھا ادھر سے، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے مارنے کے لیے، وہ اپنے نا کمرے سے بھاگا، لیکن نیچے تو طلبہ تھے، وہ ایک منزل اوپر رہتا تھا، اس کا کمرہ تھا، تو اس نے کیا کیا، پچھلے اوپر سے نا چھلانگ لگا دی، اچھا، بچنے کے لیے۔ اس نے کہا اتنے طلبہ ہیں، ایک ایک بھی پڑ گئی تو میرا پیچھے بچنا کچھ نہیں ہے۔ جی جی، اوپر جو چھلانگ لگائی تو نیچے جو ہے نا گوبر تھا۔ یہ ہے کہ اس کی بچت یہ ہو گئی گوبر کی وجہ سے، جی جی جی، کہ ہاتھ پاؤں تو نہیں اس کے ٹوٹے، لیکن گوبر سے ٹوٹی نہیں ہے، لاتبت ہو گیا۔ گویا کہ جو علماء کا دل کے اندر بغض رکھے علماء کا، تو اس کے ساتھ یہی اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ انجام یہی ہوتا ہے۔
کہ وہ گندگی میں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اب عملی زندگی میں جب قدم رکھا تو کہاں سے سٹارٹ کیا؟ اپنا ادارہ کب سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا پڑھانا؟ درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں یعنی یہ جو عصری تعلیم ہے وہ بھی میں کرتا رہا، اور جب درس نظامی سے فراغت ہوئی ہے 12 سال میں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ جی۔ قدیم درس نظامی جو یعنی منطق کے تمام کتب صغرا سے لے کر قاضی حمداللہ تک، یہ سورہ کبریٰ وسیع ساغوجی، کالا کول میری ساغوجی، مرکا اشرا تہذیب، قطبی، میر قطبی، سلم العلوم، ملا حسن، ٹھیک ہے، میر زید، ملا جلال، اور جو ہے نا قاضی اور حمداللہ، یہ ساری کتابیں ہیں، اس طرح فلسفے کی کتابیں، اور جو آج ناپائیدار ہیں، مفقود کتابیں ہیں، مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ وہ بھی پڑھی ہیں، اور مفتی کا کورس جو کتابیں ہوتی ہیں جی۔ وہ بھی الحمدللہ پڑھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یونیورسٹی میں بھی داخلہ لیا، ادھر سے تدریس شروع کی اور ساتھ ہی یونیورسٹی میں اچھا داخلہ لیا، اور علوم اسلامیہ میں میں نے ایم فل بھی کیا۔ ماشاء 2 کتابیں تھیں، ان کا کمپیریزن کروایا، 600 صفحات کے اوپر مشتمل میرا تھیسز ہے۔ اچھا، وہ ٹاپک کیا تھا؟ جی، وہ 2 کتابیں تھیں مفردات القرآن کے حوالے سے، یہ دکھائیے گا ذرا، میں آپ کے سامنے صحیح رکھتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد بڑا دلچسپ موضوع تھا، یعنی مختلف 5 موضوعات کے حوالے سے بحث کرنی تھی۔ اچھا 2 کتابیں تھیں مفردات القرآن کے حوالے سے، ایک مشہور زمانہ کتاب ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، المفردات، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، یہ راغب اصفہانی کی، اور صفوۃ العرفان بمفردات القرآن، یہ اسماعیل شکاب پوری کی۔ ان کا تحقیقی و تقابلی مطالعہ کروایا گیا، باب الزا اور سین، یعنی 2 حرفوں کو لے کر، صرف 2 حرفوں کو، زا اور سین، اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہم نے یہ تھیسز لکھا ہے، جو آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ، 600 صفحات کے اوپر مشتمل ایم فل کا۔ ماشاءاللہ، یہ تو قبلہ ہمیں اٹھانے کے لیے بھی ماشاءاللہ، ہاں بہت بڑا کام، ماشاءاللہ بہت بڑا۔ اچھا قبلہ، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام، پھر بھی لوگ کہتے ہیں علماء جو ہے وہ کچھ نہیں جانتے، علماء کو کیا پتہ ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو ہے نا خاص ایک ذہانت اور فطانت عطا فرمائی ہوتی ہے، کیونکہ جب فرمایا جب جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا دار باتیں کرتے ہیں وہ دنیا دار جنہوں نے معاذ اللہ اس کے رسول سے منہ پھیرا ہوا ہے اور دنیا کی طرف رخ کیا ہے، علماء کو برا کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ، ان بیچاروں کو تو استنجا نہیں کرنا آتا، وضو نہیں کرنا آتا، غسل نہیں کرنا آتا، اور علماء پہ بھونگتے ہیں۔ علم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کو تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نائبین ہیں انبیاء کے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک ملکہ فطانت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ تو 2 منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، جی اور گفتگو نہیں، یہ اردو نہیں بول سکتے بیچارے، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عالم کہنا ہے یا عالم کہنا ہے، باہر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے یا علاقہ ہوتا ہے، لفظ کا بھی علم، لفظ کا علم نہیں ہے، لفظ کیا بولنا ہے، غلط بولتے ہیں، بلکہ غلط کو بھی غلط بولتے ہیں، غلط کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں الغلط غلط والغلط صحیح، ان کو تو ان چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔